अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पाकिस्तान की तालीम के बारे में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की तालीम की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान में तालीम का क्या म्यार है, पाकिस्तान में तालीम की क्या वजूहत है जिसकी वजह से जो गरीब आदमी है वो तालीम बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकता, और इसके साथ साथ जो अमीर है वो तालीम बिल्कुल हासिल कर सकता है और तालीम का मुकम्मल तौर पर फ़ायदा भी उठा सकता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में तालीम ना होने की क्या क्या वजूहत हैं, आज की इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर लोगों की बातों को और लोगों के स्कैंडल्स को मैं डिस्कस करूंगा, उनके केसेस को मैं थोड़ा सा बयान करूंगा। और वैसे तो ये केसेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर मैं एक एक केस को डिस्कस करूं तो ये वीडियो शायद 1 घंटे की बन जाए। लेकिन मैं मेन पाकिस्तान के केसेस की बात करूंगा, लोगों की बात करूंगा जिन्होंने तालीम के नाम पर पाकिस्तान से पैसे बटोरे और फिर तालीम को बिल्कुल भी पाकिस्तान में ना होने दिया, और इसके साथ साथ बस पाकिस्तान से ही पैसे इन्होंने करप्शन के ज़रिए हासिल किए। और आज भी उनके केस कुछ के चल चुके हैं, कुछ के भी चल रहे हैं, और कुछ पाकिस्तान की तालीम का और पाकिस्तान की अदालत का जो म्यार है वो भी आपके सामने बहुत ही ज़्यादा बुरा म्यार है पाकिस्तान की अदालत का। और कुछ पाकिस्तान की इस अदालत के म्यार का फ़ायदा उठाकर आज भी अपने लुटेरे हुए पैसों का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनको गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम से मुतालिक स्कैंडल्स एक संजीदा और बहुत ही गहरा मसला बन चुका है। और ये ना सिर्फ तालीमी मेयार को गिरा देता है बल्कि मुल्क की तरक्की में भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और तालीम जिसे कौम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, पाकिस्तान में वही तालीम अब एक करप्शन का और एक पाकिस्तान में कारोबार का एक ज़रिया बन चुकी है। तालीम जिसको वतन की किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होना चाहिए था, वो पाकिस्तान में एक स्कैंडल के तौर पर, एक कारोबार के तौर पर की जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन की जाती है। और अगर मैं आपको बताऊं, हर साल अरबों रुपए की सरकारी और गैर सरकारी फंडिंग के बावजूद सरकारी स्कूलों में सलाहियत की कमी, उस्तादों की जाली भर्तियां और फेक इनरोलमेंट, घोस्ट स्कूल्स और प्राइवेट इदारे ऐसे बन चुके हैं जिनकी फीसें बहुत ज़्यादा हैं। और इन प्राइवेट स्कूलों की जो फीसें हैं वो आम आदमी बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूँ घोस्ट स्कूल्स की, घोस्ट स्कूल्स एक ऐसे स्कूल होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कागजी स्कूल्स होते हैं, हुकूमत की कागजात में इनका नाम होता है, लेकिन हकीकत में ये कोई स्कूल्स नहीं होते। और अगर ये स्कूल होते भी हैं तो ना इनमें लोग आते हैं, लेकिन जो इनमें जो उस्ताद भर्ती किए जाते हैं वो घरों में बैठकर पैसे कमाते हैं, ना वो बच्चों को पढ़ाते हैं, ना वो अपना फर्ज पूरा करते हैं। वो एक गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान से बस एक तनख्वाह लेते हैं और बस वो अपने घरों को चले जाते हैं। अगर मैं बात करूँ कि इन मसाइल से किन लोगों को इफ़ेक्ट होता है, इन मसाइल से किन लोगों को नुकसान पहुँचता है, तो वो गरीब लोग हैं। एक ऐसा गरीब बच्चा जो अपनी तालीम हासिल करके ये सोचता है कि वो अच्छी तालीम हासिल करेगा और इसके बदले में वो एक अपनी अच्छी नौकरी हासिल करेगा, अपना एक अच्छा रोज़गार चलाएगा, अपनी ज़िंदगी को वो बेहतर करेगा। लेकिन पाकिस्तान में उस बच्चे की ज़िंदगी के साथ, उस बच्चे की ख्वाहिशात के साथ और उस बच्चे के ख्वाबों के साथ खेला जाता है। और अभी मैं पाकिस्तान के केसेस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। पाकिस्तान में केसेस की जो सूरत हाल है, अगर एक एक केस की मुकम्मल तफसील से मैं डिस्कस करूं आपसे तो इसकी एक बहुत ही तवील वीडियो बन जाएगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान के जो केसेस, ऐसे ऐसे केसेस जो बहुत ज़्यादा फेमस केसेस हो चुके हैं, और पाकिस्तान में जो प्रोमिनेंट केसेस हैं, जो बड़े बड़े केसेस हैं, वो किसी भी ज़िले लेवल पे या सूबाई लेवल पे या बड़े मुल्की लेवल पे यूनिवर्सिटी के स्कैम्स वगैरह के मुतालिक मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं, और साथ में इसके मैं आपको इनके प्रूफ्स वगैरह इंटरनेशनल मीडियाज के और इस तरह के सारे जो प्रूफ्स डाटा होते हैं वो भी साथ साथ इसके सोर्सेज भी मैं आपको से डिस्कस कर दूं। तो शुरू करते हैं सरकारी स्कूलों में फ्रॉड के तरीकों से। अच्छा, अब मैं बात करूंगा आपसे सिंध के इलाके जैकबाद की। अच्छा, सिंध के इलाके जैकबाद में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसरों की तरफ से जाली उस्तादों की भर्तियां और उनके नाम पर तनख्वाहें, पेंशन और इंश्योरेंस क्लेम्स लेने का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। एसीई एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने जैकबाद में एजुकेशन और फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के खिलाफ 13 मुकदमा दर्ज किए। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि इन लोगों ने हंड्रेड्स जाली उस्तादों को हायर किया और उनके नाम पर रिटायरमेंट, पेंशन और डेथ क्लेम्स के जरिए इलीगल पैसा लिया। यहाँ से आपको पता लगता है कि पाकिस्तान में तालीम का म्यार कितना है। अभी तो ये मैंने आपसे सिर्फ और सिर्फ एक केस डिस्कस किया है। इसमें अगर आप अपनी तरफ से मुख्तलिफ वेबसाइट्स से और अपने मुख्तलिफ रिसोर्सेज से अगर आप खुद सर्च करें तो आपको पता लगेगा कि ऐसे हज़ारों केसेस जो आज भी चल रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें
دکھائی نہیں جاتی ہیں، یہ چیزیں سوشل میڈیا پر بالکل بھی شو نہیں کروائی جاتی، یہ ایک عوام کی کے لیے ایک بری امیج بنا دیتا ہے، اور یہ پولیٹیشنز کے لیے ایک بیڈ روٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بالکل بھی اس بات کو شو نہیں کرواتے، ایسے ہزاروں کیسز چل رہے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں فنڈز کی کرپشن کی۔ بہاول نگر میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی DEA کے 128 افسران نے 50 کروڑ روپے کے فنڈز کا غلط استعمال کیا۔ اس سکینڈل میں پاکستان مسلم لیگ نون کے لوکل پولیٹیشنز کا بھی ہاتھ تھا۔ نیب نے بھی اس معاملے کی تحقیقات سٹارٹ کر دی ہے، مگر اب تک صرف ایکس CEO کو سسپینڈ کیا گیا ہے، باقی افسران ابھی تک اپنی سیٹس پر ہیں۔ اچھا، اب یہ تو ایک کیس ہے جو کہ بہاول نگر کا کیس ہے، اور یہ بالکل ہی ریسنٹلی کیس ہے، یہ کوئی پرانا کیس نہیں ہے، یہ آئی تھنک 2024 کا کیس ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں جعلی فیک اپوائنٹمنٹس کی۔ سندھ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ملازمین نے فیک ہائرنگ کے ذریعے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کا فراڈ کیا، اور اگر ہم ان کیس کی ڈیٹیلز کی طرف جائیں تو اس کیس کی جو اماؤنٹ تھی، فراڈ کی جو اماؤنٹ تھی، وہ تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ روپے تھی، اور ان کا جو طریقہ تھا وہ جعلی اپوائنٹمنٹ لیٹرز، فیک ایجز سندھ لیٹرز اور جعلی CNICs کا یوز کر کے پیسہ لیا گیا، اور ملازمین ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے امپلائیز جیسے محمد خان، محمد اقبال عارفانی، سلیم عارفانی اور نعیم اختر، اگر ہم ان کی تحقیقات میں جائیں تو ACE نے اس کیس کی انکوائری سٹارٹ کی اور CTD کی مدد بھی مانگی ملازمین کی گرفتاری کے لیے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پرائیویٹ سکولز ایک بزنس کا۔ پرائیویٹ سکولز جو کہ ایک بزنس چل رہا ہے تعلیم کے نام پر، ایک سپریم کورٹ میں چل رہا تھا جس میں پرائیویٹ سکولز کی ایکسیسو فی کا ذکر تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ایک پرائیویٹ سکول نے صرف ایک سال میں 35 کروڑ 30 لاکھ روپے کما لیے، سکول کا اینول پروفٹ 36% تھا۔ جسٹس احسن نے کہا ڈرگز کے علاوہ کوئی بزنس اتنا منافع نہیں دے سکتا، اگر سکول رولز فالو نہیں کرتے تو ان کو لائسنس ہی نہیں ملنا چاہیے۔ کورٹس کے آرڈرز اور سجیشنز اس میں یہ تھے کہ سکولز جن کے پاس لائسنس ہے ان کو لا فالو کرنا ہوگا۔ جسٹس احسان نے کہا کہ بچوں کو تعلیم سے محروم کرنا ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ ہائی کورٹ نے کچھ سجیشنز دی تھی، لیکن ہم صرف لا کے مطابق چلیں گے۔ اگر منتھلی فی 4,000 سے کم ہے تو یہ لا اپلائی نہیں ہوتا، اگر فی 4,000 ہے تو صرف 5% ہی انکریز الاؤ ہے۔ دو طرح کے سکولز ہوتے ہیں، ایک پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں اور ایک سرکاری سکولز ہوتے ہیں، جن کا بالکل ہی حال نہیں ہے، بالکل بھی ان میں نہ پڑھائی ہے، نہ ان کو بچوں میں شعور دیا جاتا ہے، نہ اساتذہ وہاں پر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی وہاں پر بیٹھنے کی ایون جگہ تک وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز نو ڈاؤٹ پرائیویٹ سکولز میں جو تعلیم کا معیار ہے وہ قدرے سرکاری سکولوں سے بہتر ہے، لیکن پرائیویٹ سکولز میں فیسز اتنی زیادہ مہنگی ہیں کہ آپ کے سامنے ہی پرائیویٹ سکولز کے جو پرنسپلز ہیں، جو ہیڈ ماسٹرز ہیں، وہ اتنا زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائی جا رہے ہیں کہ ان کو اس بزنس کو ایک ڈرگز کے بزنس کے ساتھ، ایک منشیات کے بزنس کے ساتھ ان کا ایک طرح سے تناسب کیا جاتا ہے، ان کو اس طرح کے بزنس کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے یونیورسٹی کے اسکیمز کے بارے میں، یونیورسٹیز میں کس طرح سے اسکیمز ہوتا ہے، اور آپ کو اس بات کا آپ کو علم ہی ہے کہ جو زیادہ تر اسکالرشپس ہوتی ہیں، زیادہ تر فنڈنگ ہوتی ہے، اور جو زیادہ تر جو ریزروڈ سیٹس ہوتی ہیں جن کو آپ کوٹا سسٹم کہہ سکتے ہیں، یہ زیادہ تر یونیورسٹی لیول پہ آتی ہیں، کیونکہ یہ ایک پروفیشنل اسٹڈیز ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اسی میں یونیورسٹیز میں جو اسکیمنگ ہوتی ہے اور جو فراڈنگ ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، یہ یونیورسٹی لیول پہ تو حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، یہ بہت زیادہ حد سے تجاوز کر جاتی ہے۔ یونیورسٹی میں ایریا وائز بھی کرپشن ہو جاتی ہے، جس طرح سے ابھی میں آپ سے پنجاب یونیورسٹی کا کیس جو ہے وہ ڈسکس کروں گا۔ پنجاب یونیورسٹی ایک پاکستان کی ایک بڑی نامور یونیورسٹی ہے، اور پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور ایریا وائز بھی پنجاب یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے۔ اور اس پنجاب یونیورسٹی کے کیس کی پنجاب یونیورسٹی میں IER ڈپارٹمنٹ کا کیس ہے۔ IER مطلب انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ، اور اس میں بھی فائنینشیل کرپشن اور فیک ہائرنگ کا جو سکینڈل ہے وہ رپورٹ ہوا ہے۔ اور اگر ہم ان کی ہائی لائٹس میں جائیں تو 6 کمرشل دکانیں جو ہیں وہ بغیر کسی ٹینڈر کے کچھ خاص لوگوں کو بہت ہی زیادہ کم قیمت پر لیز پر دی گئی تھیں، اور جو سیکیورٹی ڈپازٹس آئیں وہ یونیورسٹی کے فنڈ میں جمع بالکل بھی نہیں ہوئی، بلکہ آفیشلز نے خود رکھ لی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایکس ہیڈ ایسوسیٹ پروفیسر اور کچھ اور سٹاف اس میں انوالو تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں فیک ہائرنگ کا، ٹیچرز کو فیک ڈاکومنٹس کی بیس پہ ہائر کرنے کا جو کیس تھا وہ بھی اس میں سامنے آیا، جس میں ڈاکومنٹس فیک تھیں،
اور ٹیچرز کو ہائر کیا گیا، اور پھر وہ ٹیچرز غیر قانونی طور پر گورنمنٹ سے تنخواہیں لیتے رہے، اور پھر بعد میں وہ پینشنز بھی وہ اپنی اکٹھی کرتے رہے۔ اس کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا کیس آتا ہے جی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا کیس بہت زیادہ پرومیننٹ کیس تھا، اور یہ جولائی 2023 کا واقعہ ہے، اور اس کیس کی اگر میں بات کروں تو اس میں 400 سے زیادہ، ہماری رپورٹس کے مطابق 400 سے زیادہ بچوں کی گندی ویڈیوز بنائی گئیں، ان کو ڈرگ پہ ایڈکٹ کیا گیا، ان کو منشیات کا عادی بنایا گیا، اور پھر ان کو منشیات کو ان کی خرید و فروخت کی گئی، ان کو منشیات بیچی گئیں، اور انہی منشیات کی وجہ سے پیسہ کمایا گیا۔ اور ایک اور واقعہ اسی کیس سے، یہ جو واقعہ ریلیٹ کرتا ہے، یہ تھا کہ سید اجاز حسین جو تھے، ان کا ایک چوکی پر ان کی گاڑی کا جو چیکنگ ہوتی ہے، اس کی چیک پوسٹ پر ان کی گاڑی کی چیکنگ ہوئی تھی، اور پھر ان کی گاڑی کی جو چیکنگ میں ان کی گاڑی میں سے آئس برآمد ہوئی تھی، اور آئس کے علاوہ ان کے پاس سے بہت زیادہ گندی ویڈیوز وائرل ہوئی تھی، اور ان کا انکشاف جو تھا، ان کو جو تسلیم کیا تھا، وہ سید اجاز حسین نے خود کیا تھا۔ وہ اس بات کو تسلیم کر گئے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایچ ای سی نے کمپلیٹ ایک کمیٹی بنائی تھی جو کہ اس کیس کو چیک کرے گی، اس کیس پہ زیادہ متوجہ ہوگی، اس کیس کی انکوائری کرے گی۔ ایچ ای سی نے بھی کی تھی، پنجاب گورنمنٹ نے بھی اس کیس کی انکوائری کے لیے کمیٹی بنائی تھی، اور یہ کیس بہت ہی زیادہ وائرل کیس تھا۔ اس کیس کی اگر میں مزید ڈیٹیلز میں اگر میں آپ کو جاؤں، اور اگر اس کیس کی میں رپورٹس کو دکھاؤں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جولائی 2023 میں آئی یو بی کے چیف سیکیورٹی آفیسر سید اجاز حسین شاہ کو پولیس نے چیک پوسٹ پہ اریسٹ کیا۔ ان کی گاڑی سے 10 گرام آئس اور سیکس میڈیسنز ملی، فون سے گندی ویڈیوز اور پکچرز بھی ملی جو اسٹوڈنٹس اور سٹاف کی تھی۔ کیمپس سے 400 سے زیادہ گندی ویڈیوز اور تصویریں ملی، جس میں فیمیل سٹوڈنٹس اور فیمیل سٹاف شامل تھیں، اور اس میں جو انکوائری کی، وہ بھی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پنجاب گورنمنٹ اور ایچ ای سی نے الگ الگ کمیٹیز بنائی، اور ایچ ای سی کی رپورٹ نے کہا کہ یہ سب کچھ کسی آرگنائزیشن لیول پہ نہیں، بلکہ 2-3 آفیسرز کی پرسنل ایکٹیویٹی ہے۔ یہ کیس اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا کیس بہت زیادہ وائرل کیس ہے، اور اس میں بہت زیادہ لوگوں نے ویڈیوز بنائیں، کچھ لوگوں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا بائیکاٹ بھی کیا۔ ابھی میں آپ کو ایسی یونیورسٹیز کی لسٹ بتاؤں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ جا کر دیکھیں تو آپ کو ان یونیورسٹیز کی لسٹ، ان یونیورسٹیز کے نام، کیمپسز، سب کچھ، ان یونیورسٹیز کی جو ڈیٹیلنگ ہے وہ آپ کو ایچ ای سی کی ویب سائٹ پر مل جائے گی۔ اور اگر اوورال ویسے میں بات کروں ان یونیورسٹیز کی تعداد کی، تو وہ ہر صوبے میں تقریباً 96 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو پنجاب میں ہیں، جن کو ایچ ای سی نے انلیگل اور نان اپرووڈ یونیورسٹیز کہا۔ 35 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو سندھ میں ہیں، اور 11 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو خیبر پختونخوا میں ہیں، اور 3 یونیورسٹیز آزاد جموں کشمیر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 یونیورسٹیز ایسی ہیں جو اسلام آباد میں ہیں۔ اور یہ یونیورسٹیز پاکستان میں ٹوٹل 147 یونیورسٹیز بنتی ہیں، اور 147 یونیورسٹیز کوئی کم یونیورسٹیاں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے ایسی یونیورسٹیوں کی جو غیر قانونی طور پر ڈگریز بیچ رہی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ سے یہ ہدایت ہے کہ کسی بھی یونیورسٹی میں یا کسی بھی ادارے میں ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ کو یہ جان لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جس یونیورسٹی میں یا جس ادارے میں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں، کیا وہ ایچ ای سی سے ریکگنائز بھی ہے یا نہیں، اس کا نام ایچ ای سی کی لسٹ میں آتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ پاکستان میں تو ایسی ہزاروں یونیورسٹیز آپ کو مل جائیں گی، اور ابھی 150 یونیورسٹیز کا میں نے آپ کو ذکر بھی کیا ہے کہ ایسی یونیورسٹیز، اب یہ ان یونیورسٹیز کو بین کر دیا گیا ہے، لیکن فی الحال ابھی بھی ایسی یونیورسٹیز ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، جن کا نام نہیں ہے۔ ابھی میں ان یونیورسٹیز کا نام نہیں لوں گا، آپ ایچ ای سی پر جا کے ان یونیورسٹیز کا وزٹ کر سکتے ہیں، ان یونیورسٹیز کو سرچ کر سکتے ہیں، اور جان سکتے ہیں کہ یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جو ایچ ای سی سے ریکگنائز نہیں ہیں۔ اور برائے مہربانی ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن بالکل بھی نہ لیں، کیونکہ یہ غیر قانونی یونیورسٹیز ہوتی ہیں، اور ان یونیورسٹیز میں فیس دینے کا، ان یونیورسٹیز کی ڈگری لینے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ڈگریز دیتے ہیں یہ بھی ایچ ای سی سے جعلی ڈگریز ہوتی ہیں، یہ ایچ ای سی سے بالکل بھی ریکگنائز نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم یونیورسٹیز کے سکینڈلز کی بات کریں تو اسی یونیورسٹیز کے سکینڈلز میں ایک القادر ٹرسٹ کیس آتا ہے، اور یہی کیس ہے جس کی بیس پہ عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سزا ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے، اور جو بشرا بی بی ہیں ان کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اور اس کیس کا اگر میں آپ کو تھوڑا سا تعارف دوں، اس کیس کی تھوڑا سا ایک انٹروڈکٹری پارٹ میں آپ کو بتاؤں، تو اس کیس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے پاکستانی بزنس مین سے جو کہ جن کا نام ملک ریاض ہے، انہوں نے ملک ریاض سے 190 ملین پاؤنڈز جو کہ پاکستانی 50 ارب روپے بنتے ہیں، انہوں نے ان سے غیر قانونی طور پر وہ لیے، اور پھر ان پیسوں کی انہوں نے وہ زمین بنائی جن کے اوپر وہ القادر یونیورسٹی وہ تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ کیس القادری ٹرسٹ کیس تھا، اور اسی کیس کی بیس پہ
آج عمران خان صاحب کو جیل ہوئی ہے اور وہ جو کیس ہے، جو وہ زمین ہے، وہ اس وقت سرکاری کھاتے میں چلی گئی ہے۔ اس کیس کی اگر میں امپورٹنٹ پوائنٹس کی اور امپورٹنٹ ہیڈنگز کی بات کروں تو اس کیس میں بتایا جاتا ہے کہ 2019 میں این سی اے نے ملک ریاض سے 190 ملین پاؤنڈ واپس پاکستان بھیجے اور یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے جو بحریہ ٹاؤن کے جرمانے کے لیے تھے۔ عمران خان نے القادری ٹرسٹ کیس بنایا جس میں ان کی بیوی زلفی بخاری اور بابر امان اور فرح خان وغیرہ شامل تھے، اور ملک ریاض نے یونیورسٹی کی زمین دی اور اس کے بدلے ان کو لیگل پروٹیکشن ملا۔ نیب نے دسمبر 2023 میں ریفرنس فائل کیا اور جنوری 2025 میں عمران خان کو 14 سال کی سزا، بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا ملی اور القادر یونیورسٹی کو اسٹیٹ کنٹرول میں لے لیا گیا۔ پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے اسے پولیٹیکل ریونج کہا، جبکہ گورنمنٹ نے کہا کہ یہ لا کے مطابق ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں الخیر یونیورسٹی کی۔ الخیر یونیورسٹی کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو کیس ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل تھا۔ اس کیس کی بیس پہ بھی پاکستان کے جو پولیٹیشینز ہیں انہوں نے خوب سارا پیسہ کمایا، خوب ساری فائنینشیل جو کرپشن تھی، خوب ساری انہوں نے کرپشن کی، خوب سارے سکینڈلز اس کیس میں بھی سامنے آئے۔ اور اگر الخیر یونیورسٹی پہ الزام ہے کہ یہ بغیر اپروول کے ڈگریز دیتی ہے اور انلیگل کیمپسز چلا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے دسمبر 2021 میں ایچ سی کو کہا کہ سب انلیگل کیمپسز بند کریں، جس میں کراچی اور لاہور کی الخیر کیمپسز بھی شامل تھیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے 2020 میں کہا کہ یہ یونیورسٹی ڈگری بیچتی ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ایچ سی پالیسی چینج ہو گئی۔ ایچ سی نے 2009 تک کی ڈگریز کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا اگر فارمل ریکوائرمنٹس پوری کی جائیں، اور اس پالیسی سے تقریباً 75,000 اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوا۔ یہ جو کیسز میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہیں جس میں سکولز کے کیسز آتے ہیں، حیدرآباد کا کیس میں نے آپ سے ڈسکس کیا، ساہیوال کا کیس میں نے آپ سے ڈسکس کیا، اور اس کے بعد اور سکولز کا کیس میں نے آپ سے ڈسکس کیا، اور اس کے بعد میں نے ایچ سی کی یونیورسٹیز کا بھی آپ سے ذکر کیا کہ برائے مہربانی ان یونیورسٹیز میں ایڈمیشن بالکل بھی نہ لیں کیونکہ یہ جعلی یونیورسٹیز ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے آپ سے پنجاب یونیورسٹی کے سکینڈلز کا اور اس کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سکینڈلز کا اور ان کی کرپشنز کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ یہ سب جو باتیں ہیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کا جو معیار ہے وہ بالکل گیا گزرا معیار ہے۔ پاکستان میں تعلیم کا معیار بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تعلیم کے نام پر پیسے بٹورے جاتے ہیں، سیاستدان خوب سارا تعلیم کے نام پر پیسہ کماتے ہیں، صرف اور صرف 2 سے 3% جو بجٹ ہے وہ تعلیم کے لیے مختص کیا جاتا ہے، اور اس بجٹ میں صرف اور صرف 2 سے 3% بجٹ تعلیم کے لیے مختص کیا جاتا ہے، اور اس بجٹ میں سے بھی یہ اتنا زیادہ سارا کرپشن کا اور فراڈ کرتے ہیں، منی لانڈرنگ میں یہ پیسہ لے کر جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا جو تعلیمی معیار ہے وہ آج بہت زیادہ گر چکا ہے۔ اور ابھی میں آپ سے کمپیریزن کی بات کروں گا، ابھی ہم پاکستان کی یونیورسٹیز کا، اوورال پاکستان کی ایجوکیشن کا اور اس کے ساتھ باقی جو ایجوکیشن ہے اس کا میں آپ سے ایک کمپیریزن ڈسکس کروں گا کہ باقی یونیورسٹیز کے معاملے میں پاکستان کی یونیورسٹیز کیسی ہیں اور پاکستان کا تعلیمی معیار کس جگہ پر ہے، اور باقی یونیورسٹیز ہیں جو باقی باہرلے ملک کی جو یونیورسٹیز ہیں جس میں جاپان، چائنا، امریکہ، انڈونیشیا وغیرہ آتے ہیں، ان یونیورسٹیز کا جو معیار ہے، ان ملکوں کی جو تعلیم ہے وہ کس حد پر ہے۔ اور آپ کو اس انالیسس سے، اس سروے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان میں تعلیم کی بہت زیادہ کمی ہے۔ اور پاکستان میں 4 صوبے ہیں، پنجاب میں تعلیم تھوڑی سی بہتر ہے، اور پنجاب کے بعد سندھ میں تعلیم تھوڑی سی بہتر ہے، اور سندھ کے بعد خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ بہت ہی زیادہ جاہلوں والا ایریا ہے، یہ بہت زیادہ گیا گزرا اس میں تعلیمی معیار ہے، بچوں کو بالکل تعلیم مہیا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بچے جو بڑے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں وہ باقی پنجاب میں آ کر پڑھتے ہیں، لاہور میں آ کر پڑھتے ہیں، بچے فیصل آباد وغیرہ جیسی یونیورسٹیز میں آ کر ایسے بچے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اسکول لیول پر، کالج لیول پر جو غریب بچہ ہے وہ بالکل بھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ اب ہم کمپیئر کریں گے پاکستان کا باقی کنٹریز کی یونیورسٹیز کے ساتھ، ایک گلوبل سروے کریں گے، اور پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ عالمی سطح پر مختلف انڈیکس میں کمزور کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ عالمی تعلیمی انڈیکس میں پاکستان کی جو درجہ بندی ہے وہ 2024 میں پاکستان کو عالمی تعلیمی انڈیکس میں 69 نمبر پر 63.62 پر رکھا گیا ہے۔ اگر آپ باقی یونیورسٹیز کو دیکھیں، ابھی یہ میں آپ کو لسٹ بھی شیئر کر دوں گا، اگر آپ باقی یونیورسٹیز کو دیکھیں تو ان کے مطابق، ان کے کمپیریزن میں جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں یہ بالکل ختم ہوئی یونیورسٹیز ہیں، ان کا جو تعلیمی معیار ہے وہ بالکل ختم ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں، آپ کو تعلیم کے بارے میں، سکیمز جو ہیں ان کے بارے میں آپ سے ڈسکس کیا جائے۔ پاکستان کی جو عوام ہے اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں تعلیم کے نام پر کس طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پاکستان میں تعلیم کے نام سے فراڈ کیا جا رہا ہے،
پاکستان میں جو تعلیم کا معیار ہے وہ بالکل گرتا جا رہا ہے، اور جو غریب آدمی ہے، جو بیچارہ روزی روٹی کمانے کے جو چکروں میں آیا ہے، اس کی اپنی روزی روٹی پوری ہو جائے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اس نے تعلیم کیا حاصل کرنی ہے، اس نے اپنے بچے کو کسی اسکول میں کیا داخل کروانا، اس کو اپنی روزی روٹی پوری کر لے، وہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان میں جو مہنگائی ہے وہ تو بالکل آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ پاکستان کی جو مہنگائی ہے وہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ عام غریب سے علاوہ جو اس کے اوپر جو لیول کا جو طبقہ ہے وہ بھی تعلیم حاصل کرنے سے بالکل محروم ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔